बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनरल सरफराज सत्तार कौन है और जनरल सरफराज सत्तार इन दिनों कहाँ हैं, ये पाकिस्तान के अंदर एक मिस्ट्री सी बनी हुई है। बहुत से लोग बड़ी अजीबो-गरीब सी बातें कर रहे हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो किसी साजिश के साथ भी जोड़ा जाता है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इसके बारे में और मैंने पता चलाने की कोशिश की कि आया कोई इस तरह की बात है। पहले मैं आपको बताऊं कि इनका पहली दफ़ा नाम कब आया था सामने। ये जब आपको याद होगा पिछले साल मौलाना फजलुर रहमान साहब आज़ादी मार्च करने निकले थे। उस आज़ादी मार्च से कुछ दिन पहले आर्मी हाउस में एक मुलाकात हुई थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान थे, अकरम दुरानी साहब थे और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे। और फिर वो शोहरा आफाक उनका इंटरव्यू जिसमें उन्होंने ये बात कही बबांगे दोहल कि जी के हमें बुला के कहा गया कि आप जो धरना दे रहे हैं ये धरना ना दें और धरना यानी आप जिस मकसद के लिए दे रहे हैं वो मकसद आपका हल नहीं होगा। उन्होंने पूछा जी हम तो इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। तो जनरल कोटन कोट ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इसके रावी हैं कि हमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं उसके दरमियान आप लोग ना आएँ। हमने कहा जी हम किस तरह आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जो तहरीक है, आपका जो आज़ादी मार्च है, इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। फिर आपने देखा कि उस धरने के बाद या उस आज़ादी मार्च के बाद नवाज शरीफ जो है वो अल्टीमेटली पहले हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल से फिर वो बैरून मुल्क चले गए। तो तब इस्लामाबाद के हलकों में ये बात बड़ी बहस में थी कि मौलाना फजलुर रहमान के पीछे कोई है। चूँकि उन दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन नहीं हुई थी और ख़्याल किया जा रहा था कि जनरल सरफराज सत्तार साहब मुमकिना तौर पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अगले हो सकते हैं। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे ये जो धरना करवाया है इसके पीछे या जो ये धरना हुआ है इसके पीछे जनरल सरफराज सत्तार साहब हो सकते हैं। क्योंकि जो ख़बरें उस वक़्त सामने आई थी वो ये थी कि आर्मी हाउस का उस मुलाकात में जो माहौल था वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस दो टोक स्टाइल में जो कमर जावेद बाजवा साहब ने इख्तियार किया था वहाँ पे उन्होंने भी उसी लबो लहजे में आवाज़ के उसी वो जो वॉल्यूम होता है उसी वॉल्यूम के अंदर उसी अंदाज़ में कमर जावेद बाजवा साहब को जवाब दिया था, जिससे सूरत हाल टेंस हो गई थी। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि फिर माहौल को थोड़ा सा जो बोझल हो चुका था उसको लाइटर करने के लिए जो खातून खाना थी यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अहलिया, उन्होंने तोहफ़े तोहफ़े दिए थे खुशबुओं वाले मौलाना हज़रात को जो वफ़द मुलाकात करने गया था। तो फिर उसके बाद ये बात बड़ी चल पड़ी कि यार कि मौलाना फजलुर रहमान बग़ैर किसी अशीर बात के इस तरह का लबो लहजा नहीं इख्तियार कर सकते, इस तरह का दो टोक जवाब नहीं दे सकते, उनके पीछे कोई ना कोई बंदा है। तो फिर वो इशारे जा रहे थे सरफराज सत्तार साहब की तरफ। सरफराज सत्तार साहब जो थे उनको 2016 में मेजर जनरल के ओहदे से तरक्की दे के किया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। इससे पहले वो इन्फेंट्री डिवीज़न के सरबराह थे और वो सियालकोट में तैनात थे बतौर GOC। और इससे पहले वो DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी रह चुके थे। फिर जब ये DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, मैं माफ़ी चाहता हूँ, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस बड़ा एक अहम मुद्दा होता है। फ़ौज की पल्स के ऊपर भी उसका हाथ होता है, फ़ौज क्या सोच रही है, क्या हो रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स डायरेक्टली जिसके पास आती हैं वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करता है। तो ये इस तरह की बातें सामने आना शुरू हो गई थी। और ये बातें क्यों सामने आना शुरू हुई थी इसकी भी एक लॉजिकल रीज़न है। लोग जो हैं वो एमिनी बातें करते हैं, उसके पीछे कहानी ये है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होते थे और मुल्क के सदर भी होते थे
تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں 9 مارچ 2007 میں ان سے غلطی سرزد ہوئی تھی. غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کو بلا کے کہا تھا کہ پائن استعفیٰ دو. تو انہوں نے کہا تھا میں نے استعفیٰ نہیں دینا. وہ 7 جرنیلوں کی موجودگی میں یہ والا کام ہوا تھا. تو ان کا ڈٹ جانا بھی بڑی عجیب و غریب سی بات تھی کہ ایک یعنی چیف آف آرمی سٹاف اپنے 7 برادر جرنیلوں کے بلکہ متحد جرنیلوں کے بیٹھ کے ایک بندے کو کہہ رہا استعفیٰ دو اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں. تو ایک جنرل رپورٹ ہے ایک کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے ان کو ابیوز بھی کیا تھا وہاں پہ, اور انہوں نے وہی جو انہوں نے ابیوز کیا تھا وہی جواب ترکی بترکی ان کو دیا تھا کہ یہ وقت بتائے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. تو وہ 7 جرنیلوں کی یا 6 جرنیلوں کی موجودگی میں نہ ڈرنا اور سٹینڈ لینا یہ بھی تب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کیا ہو گیا. پھر وہ جو تصویر تھی کہ جی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں آلے دوالے جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑے یتیموں اور مسکینوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. اس تصویر کا ریلیز ہونا, یہ میں چونکہ کمیونیکیشن کا آدمی ہوں اور تصویریں کس طرح ابلاغ کرتی ہیں یہ آئی ایس پی آر کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, اور یہ تصویر کا جاری ہونا بیسیکلی ہمدردیاں سمیٹنے کی ایک کوشش تھی, جو سوچی سمجھی ایک کوشش تھی, اور اس کے تصویر جاری ایسی تصویر یعنی عوام کی ہمدردیاں چیف آف آرمی سٹاف کی بجائے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہوں, اس طرح کی تصویر جاری کرنا یہ بھی ایک اتفاق نہیں تھا. پھر یہ سارے اتفاقات جو تھے وہ کیا تھے؟ یہ پہلی دفعہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے ARY کو عارف حمید بھٹی جو کہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے دبئی میں انٹرویو دیا تھا انہوں نے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف تو سازش کی تھی جنرل کیانی نے جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے. اب یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ پاکستان کی فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے, وہاں پہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے. جو پاکستان کی فوج کا سٹرکچر جانتے ہیں اور اس کا جو رول آف بزنس ہیں وہ جانتے ہیں. پاکستان کی فوج کا مطلب صرف ایک ہے اور وہ ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف. جو اس نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے, اس نے کہہ دیا رات ہے تو رات ہے. تو اس کے باوجود یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف سازش جنرل کیانی کر دیں. جنرل کیانی جب چیف آف آرمی سٹاف تھے آپ کو یاد ہوگا تو پاکستان کے ایک ٹی وی ARY کے اوپر ہی ایک پروگرام ہوا تھا جس میں اس اینکر نے ثابت کیا تھا کہ جنرل کیانی جو ہیں وہ بیسیکلی یہ انہوں نے اپنے منہ سے نہیں کہا تھا لیکن وہ اگر سارا پروگرام وہ خیر بعد میں وہ پروگرام ARY سے بھی ہٹا دیا گیا, اس کی آرکائیو سے بھی غائب ہو گیا, یوٹیوب سے بھی ہٹا دیا گیا, اور ظاہر ہے کہ یوٹیوب پہ جنہوں نے چڑھایا تھا انہوں نے ہٹایا ہوگا. تو اس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جنرل کیانی امریکہ کے پسندیدہ جرنیل ہیں. میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا جو اس پروگرام میں کہہ دیے تھے کیونکہ میری یہ زبان زیب نہیں دیتی کہ آپ اپنے اداروں کے سربراہان کے بارے میں اس طرح کی لینگویج یوز کریں. یہ حکومت کا ہی کام ہے, جو وزیر اعظم, یہ نہیں عمران خان کی حکومت کا ہی کام ہے کہ جو ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو, 3 جرنیل ہوں, ان کو جناب آپ غدار ٹھہرا دیں, بغاوت کا مقدمہ بنا دیں. بہرحال لیکن ایک کتاب آئی ہے وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, دور نظر آ رہی ہے, دی بیٹل فار پاکستان. اس میں وہ سارا سین لکھا ہوا ہے. بیسیکلی جنرل کیانی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ایک نیا بندوبست چاہ رہی تھی جس میں یہ ضروری تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو رخصت کیا جائے اور ایک نیا سیٹ اپ بنایا جائے. تو اس میں جنرل کیانی نے مین رول پلے کیا تھا اور ان کو چیف آف آرمی سٹاف بھی اس وقت کی جو امریکہ کی پاکستان کو دیکھنے والی جو شخصیت تھی ان کا یہ خیال تھا, ان کی سفارش تھی کہ ان کو بنایا جائے. تو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. جنرل سرفراز ستار کا جو نام آیا تو وہ بیسیکلی اس کے پیچھے جو بیک آف مائنڈ پہ بات تھی وہ یہی تھی. جنرل کیانی نے کے اوپر الزام ہے, پرویز مشرف صاحب نے الزام لگایا ہے اور شجاع نواز صاحب نے دی بیٹل فار پاکستان میں بہت سے لوگوں کے انٹرویو کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف جنرل کیانی بھگت گئے تھے. تو اگر جنرل کیانی جنرل پرویز مشرف کے خلاف بھگت سکتے ہیں تو جنرل سرفراز ستار کیوں نہیں بھگت سکتے جنرل باجوہ کے خلاف, کیونکہ وہ ازیوم یہ کر رہے تھے کہ اگلا چیف آف آرمی سٹاف میں نے ہونا ہے. تو اس کی میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ لغو بات ہے, درست نہیں ہے, جھوٹ ہے.
اور پھر یہ کہانیاں سامنے آئیں کہ جب ان کو ایکسٹینشن مل گئی تو پھر جناب ان کو قید کر دیا گیا. کن کو؟ جنرل سرفراز ستار صاحب کو. وہ اب اپنے ہاؤس اریسٹ ہیں, ان کو کوئی مل نہیں سکتا, وہ کہیں آ نہیں سکتے, کہیں جا نہیں سکتے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یعنی دھرنا مارچ ہو رہا تھا, آزادی مارچ ہو رہا تھا, اور جب پرویز یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تو وہ ایس پی ڈی کے سربراہ تھے. ایس پی ڈی کا مطلب ہے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن. یہ ہے پاکستان کی جو جوہری صلاحیت ہے, یہ وہ والا ادارہ ہے, اس کو کنٹرول کرنے والا, اس پہ ریسرچ کرنے والا, واٹس ایور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی, یہ ساری کی ساری یہ ڈویژن ڈیل کرتی ہے. تو اس طرح کا بندہ, اس کو کے ساتھ آپ جو اس کا سربراہ رہ چکا ہو, اس کو تو ویسے نہیں چھوڑتے ریٹائرمنٹ کے بعد, تو آپ اس کو پکڑ کے گرفتار کروا رہے ہیں. مطلب کہانیاں در کہانیاں. ایک بات اور کہ لوگ بعض میرے جو ویلاگ ہیں وہ ان کو سن کے یہ سمجھتے ہیں میں شاید کوئی اینٹی فوج ہوں. اور بھائی نہیں, میں اینٹی فوج نہیں ہوں. یہ جو میرا آج کا ویلاگ ہے اس کو سمجھ کے شاید کئی لوگ پڑھ کے یا سن کے کہیں گے کہ شاید میرا وہ کیا ایک آج کل چلا ہوا ہے سافٹ ویئر سیٹ ہو گیا ہے, واٹس ایور. اس طرح کی بات نہیں ہے, کیونکہ میں ایک صحافی ہوں اور صحافی کا کام ہے درست خبر لوگوں کے سامنے لے کے آنا. اور ہم جو میرے جیسے لوگ, اور میں جس قبیلے کا آدمی ہوں, وہ جو فوج پہ تنقید کرتے ہیں وہ فوج پہ تنقید نہیں ہوتی, وہ افراد پہ تنقید ہوتی ہے. اگر میں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے احساسوں کے اوپر سوال کرتا ہوں, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آر ٹی ایس کیوں بیٹھے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک ایسا پاکستانی ہوں جو اپنے منہ پہ چپیڑے مارنا چاہتا ہے. پاکستانی ہو کے پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرنا ایز اے انسٹیٹیوشن, ایز اے ایک محکمہ, تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ بیسیکلی پاکستان کے خلاف ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آج کا ویلاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چونکہ پچھلے ہفتے گیا تھا اسلام آباد, بہت سے لوگوں سے ملا تھا, یہ بات بھی زیر گفتگو رہی. اور پھر وہ لوگ جو اس وقت بھی جنرل سرفراز ستار صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے ایک واقعہ بھی بتایا کہ جی ایک خبر چلی, ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو جنرل صاحب نے وہ خبر دیکھی, سوشل میڈیا پہ خبر تھی کہ وہ جناب جنرل سرفراز ستار ہاؤس اریسٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے فون اٹھا کے جنرل باجوہ کو فون کیا اور ان کو کہا کہ سر یہ کس طرح کی خبریں چل رہی ہیں, اس کو ذرا دیکھیں. تو ظاہر ہے کہ اب وہ خود تو اس پوزیشن پہ ہیں جنرل سرفراز ستار کہ وہ آ کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. یہ ان کے حدود اور قیود والا معاملہ ہے, وہ یہ والا کام نہیں کر سکتے, تو وہ اپنے باس کو ہی کہہ سکتے تھے. اب وہ پتہ نہیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے یا پاکستان کا جو محکمہ ڈی جی ایس پی آر نے ان افواہوں کو اتنی فوقیت نہیں دی, میرا خیال ہے دینی بھی نہیں چاہیے تھی, اس لیے یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی. تو صورتحال یہ ہے کہ جنرل سرفراز ستار صاحب اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں بطور لیفٹیننٹ جنرل کے, اور وہ اس وقت ایک پاکستان کی فوج کے اندر ہی بطور مشیر کے ایک محکمہ ہے, میں وہ نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے, اس محکمے کے اندر جو پاکستان کی یقیناً سلامتی سے وابستہ ہے, وہ بطور مشیر وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو اس طرح کی افواہیں ہیں, بیسیکلی یہ افواہیں ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور کچھ ہماری کم علمی ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ جب اس طرح کی افواہ پھیلتی ہے, اس کی جب کوئی تردید نہیں آتی کسی طرف سے, سچی بات سامنے نہیں لائی جاتی, تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی ہونگیاں بونگیاں اس طرح کی چلتی ہیں جو بیسیکلی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اس ویلاگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب پھر ایک آزادی مارچ ہونے جا رہا ہے, اور اب پہلے جنرل سرفراز ستار صاحب کا نام آیا تھا, اب کسی اور جرنیل کا نام ہمیں بیچ میں نہ آ جائے. کل کا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کل کو کیا ہونا ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم براہ راست نہیں جانتے. لیکن اس تناظر میں یہ بات آپ کو ساری میں نے بتا دی کہ جنرل سرفراز ستار صاحب کے متعلق جو باتیں آئی تھیں وہ بالکل غلط تھیں. وہ ہاؤس اریسٹ نہیں ہیں, وہ ہفتے میں ایک دن باقاعدہ گولف کھیلتے ہیں اور جنرل بلال اکبر صاحب کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو جنرل بلال اکبر صاحب کے متعلق بھی جو باتیں تھیں وہ بھی کوئی درست نہیں ہیں. وہ بھی آزاد پنچھی ہیں اور گولف شاف کھیلتے ہیں, شام کو 5 بجے چائے کے ساتھ سنیکس بھی لیتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.